आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीपल्स पार्टी रेंजर से कौन से इख्तियारात वापस लेना चाहती है और क्या अब डॉक्टर आसिम भी बच जाएंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बिलाल अकबर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपसे कहते हैं, दरखास्त करते हैं कि इनकी तकलीफ का एहसास कर लो। या अगर हमसे पूछते हैं कि हमारे प्यारे कब वापस आएंगे। एक तरफ तो हमारे रेंजर्स हैं जिनकी ड्यूटी है कि वो हीनियस क्राइम जो है उस पर हमने उनको ऑथोराइज किया था कि वो करें, लेकिन करप्शन के सिलसिले में वो भी हैं। आफ्टर लेट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, करप्शन स्टार्टेड। मामला है एतबार का, मामला है इख्तियार का। सिंध हुकूमत में करप्शन नहीं है, कोई एतबार करने पर तैयार नहीं है और करप्शन की जड़ें काटने के लिए सिंध हुकूमत रेंजर्स को इख्तियार देने पर तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है क्यों? क्या इसलिए कि अब तक कुछ बेनकाब ही नहीं हो सका, या इसलिए कि बहुत कुछ बेनकाब होने का खदशा है? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कितनी ही तनकीद की जाए, ये भी हकीकत है कि पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो फेडरेशन की जमात है और इसको सबका ख्याल है। और इस तरह के 400 बंगाली और 400 गिलगिती अफराद को सिंध में सिंधी पढ़ाने के लिए तैनात किया गया है ना कमाल की बात। और ये एक ऐसी बात है जिसको सिंध के सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने खुद तस्लीम किया, लेकिन फिर भी वजीर आला सिंध कायम अली शाह इस तरह की खबरों को मीडिया की शरारत बताते हैं जो जरा सी करप्शन को राई का पहाड़ बनाकर पेश कर देती है। वैसे एक तरह से ये बात भी ठीक ही है कि डॉक्टर आसिम का मामला ही देख लें। 90 दिन की मेहनत, एक लंबी चौड़ी JIT, इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का एतराफ, करप्शन का एतराफ, दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे का एतराफ, रकम बैरून मुल्क भेजने का एतराफ। लेकिन क्या हुआ? डॉक्टर साहब 90 दिन बंद रहे और पुलिस के पास आते ही दहशतगर्दी की दफात खारिज करने की सिफारिश आ गई क्योंकि ये इल्जाम साबित नहीं हो रहा। हो सकता है मजीद कुछ दिन किसी इदारे की तहवील में रहें और फिर करप्शन और दीगर इल्जामात से भी बरी हो जाएं, क्योंकि वो इल्जाम भी साबित नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि आसार तो यही बता रहे हैं। सवाल यह है कि अगर JIT के सामने बयान जबरदस्ती का नतीजा है तो डॉक्टर आसिम से ये बिल जबर बयान क्यों लिया गया? अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई साजिश है और इस ऑपरेशन में MQM के हवाले से जो इंकिशाफात आए हैं, क्या वो भी किसी जबर का नतीजा है? क्या ये भी कोई साजिश है? और सबसे अहम बात ये कि क्या रेंजर्स के इख्तियारात महदूद करने के मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी डिमांड्स के साथ एक पेज पर हैं? इसी तमाम सूरत हाल पे प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीर मजहरुल हक साहब ने ज्वाइन किया है। MQM से हमारे साथ खालिद इफ्तिखार साहब आज होंगे प्रोग्राम में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम शेर जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहेगा न्यूज़ बीट। शाहिद लतीफ़ साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, सिंध में इस वक्त दो बड़े मामलात हैं। एक और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं। और आप जानते हैं उसमें एक तो रेंजर्स के इख्तियारात का मामला है, दूसरा डॉक्टर आसिम का। पहले ज़रा ये बता दें कि क्या आप भी समझते हैं कि ये दोनों एक ही मामले हैं, एक ही समझ रहे हैं आप इसको? जी, मैं समझता हूँ ये जुड़े हुए हैं। सर, तो क्या और ये इख्तियारात के फैसले उस वक्त करना जबकि डॉक्टर आसिम जो हैं वो इस वक्त बाकायदा एक गिरफ्त में हैं और उनके ऊपर 3 महीने में रेंजर्स ने जो कुछ एविडेंस कलेक्ट किया है, अब तो वक्त है ना वो सारी की सारी चीजें आगे ले जाकर उसको साबित क्यों नहीं ला रहे आगे? और अगर आप कह रहे हैं ये एक ही मामला है तो क्या यही वजह है जो रेंजर्स को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे कि पहले डॉक्टर आसिम महफूज हो जाएं? और क्या आप समझते हैं वो महफूज हैं? नहीं, महफूज किस तरह हो जाए? देखिए ना, एक तरफ इस मामले को मेरा ख्याल है इस तरह समझा जाए और लोगों तक भी इस तरह बयान किया जाए कि एक तरफ आपके ज़ाती मफादात हैं, दूसरी तरफ कौम के मफादात हैं। ज़ाती मफादात ये हैं कि जब डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया था तो PPP के जो लीडर थे वो बहुत सीख पा हुए और ये कहकर वतन से बाहर चले गए कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको वो याद है ना सारा? जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद, उससे पहले हम सबको मालूम है कि जो कराची के हालात थे, देखें हमारी मेमोरीज शॉर्ट हैं। आज से साल पहले का कराची जरा दोबारा ज़हन में लाएं और देखें कि कराची में क्या था। जो लोगों की जिंदगी अजाब में डाली गई थी,
قتل و غارت تھی, بتہ خوری تھی, لینڈ مافیاز آپریٹ کر رہے تھے, اغوا برائے تاوان تھا. 60% جرائم کم ہوئے ہیں سر پچھلے لاسٹ. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ایک سال میں جبکہ بہت قربانیاں دی ہیں, پولیس کی بھی ہیں, مگر میجر کام رینجرز نے کیا ہے, ان کو پکڑنے کا, ان لوگوں کو وہاں سے ان ایکٹیویٹی سے باز کرنے کا. تو آج جب پورا پاکستان کہہ رہا ہے, میں مفادات کی بات کر رہا ہوں, جب کراچی کے لوگ اور پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ کراچی میں ان کا امن و سکون واپس لوٹ آیا ہے, اور آپ آج رینجرز کو فارغ کرنے جا رہے ہیں کس بنا پر اور کیوں؟ سر جب اتنا اچھا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے یہاں پر؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, فار ایگزامپل آج جو چیف منسٹر صاحب تھے انہوں نے بیان دیا کہ جی ہم نے ان کو دہشت گردی, ہم نے ان کو بھتہ خوری کے خلاف اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف. ذرا یہ بتائیے کہ یہ بھتہ خوری کرپشن نہیں ہے؟ بھتہ خوری کس لیے آپ کرتے ہیں؟ آپ نے جو کراچی میں لوگوں سے پیسے لینے کے لیے ان کی جان عذاب میں ڈالی اور کلنگز ہوئی, اور یہ جو کلنگز ہیں اور یہ جو ٹیررسٹ ونگز ان کے عسکری ونگز تھے, اس کی کوئی رینجرز نے یا آرمی نے تو نہیں بات کی, اسٹیبلشمنٹ نے. یہ تو آپ کا سپریم کورٹ آج سے سال پہلے کہہ چکا ہے. یہ پولیسنگ پاور نہیں دے رہے ہیں رینجرز کو. اور ابھی جو ہم ڈاکٹر عاصم کے محفوظ ہونے کی بات کر رہے تھے, تو رینجرز کا پاس تو کور نہیں ہے نا سر اب کوئی بھی. نہیں, رینجرز کے پاس تو کوئی کور نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم لیگل کور کی بات کری, کوئی لیگل کور نہیں ہے رینجرز کے پاس. تو ڈاکٹر عاصم کو کیوں نہ سمجھا جائے کہ اب وہ محفوظ ہیں, دہشت گردی کی دفعات ان پہ سے ختم کر دی گئی. لیکن ماضی میں کیا ہوا, اگر آپ 92 کا آپریشن لائیں تو اس میں کیا ہوا تھا؟ ہاف وے ڈاؤن ہم نے کیا کیا, درمیان میں ہم نے سیاسی مصالحت اور مفاہمت کی بات کی, آپریشن بند کر دیا گیا. اور آج بھی جب ایم کیو ایم جو ہے وہ ماضی کو یاد کرتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے 92 بھی دیکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب انہوں نے ریئیکشن شو کیا وقت کے ساتھ ساتھ, 250 اعلیٰ پولیس آفیسرز جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا گیا. سر آگے بڑھنے سے بالکل ایسے ہی ہوا تھا. آگے بڑھنے سے پہلے آج آپ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ کیا پھر بیچ منجھدار میں اس ساری چیز کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ کیا کراچی انہی حالات میں آپ واپس لانا چاہتے ہیں جو کراچی کے لوگوں نے اتنی دیر بھگتا, اور جو پاکستان کا ایز اے ہول مسئلہ ہے, اگر آپ اس طرف دوبارہ لے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ رینجرز والے معاملے جب تک منطقی انجام تک آپ نہیں لے جائیں گے تو یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور منطقی انجام کا کیا مطلب ہے کہ جن کو آپ نے پکڑا ہے ان کو جب تک آپ سزائیں نہیں دلوا لیتے, آپ کے پاس ایویڈنس. یہ بات میں پیر مظہر الحق صاحب سے بھی کروں گی, اس لیے میں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں. پہلے آپ بتا دیں سر, ایک جی آئی ٹی بنائی گئی رینجرز کے اختیارات کی, ہم نے بات کی. ڈاکٹر عاصم کی بات کریں کہ وہ پہلے جو جی آئی ٹی بنی تھی, جو ایس ایس پی ساؤتھ ڈاکٹر فاروق کی زیر سربراہی میں بنی تھی, 7 رکنی یہ ٹیم تھی, اور انہوں نے جی آئی ٹی میں یہ کہا تھا کہ وہ سہولت کار ہیں. پھر وہ جب 90 دن کے بعد پولیس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ایک ڈی ایس پی لیول کا آفیسر جو ہائی آفیشلز ہیں ان کے جی آئی ٹی کو مسترد کر دیتا ہے کہ دہشت گردی کی دفاع تو ثابت نہیں ہوئی. کیا وہ اس کا مجاز ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ صرف یہ بتا دیں. یہ بتائیے کہ جو پولیس ہے یہ تو ایک فیلڈ آرگن ہے نا, آپ کا فیل اینٹی ہے اس ملک کی. آپ نے پولیس کو کیوں ہٹا کے رینجرز کو بلایا؟ اب یہ فیلڈ شدہ ادارہ پھر اس کے پاس آپ کیس بھیجنے لگے. ہمیں نہیں پتا ماضی میں کیا ہوا. پولیس کے ہاتھ جس کو آپ نے بھیجا اس کو چھوڑ دیا گیا, پھر آگے آپ نے پروسیکیوشن نہیں کی, عدالتوں سے چھوڑ دیا گیا. تو عدالتوں کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہ آپ نے ملٹری کورٹس بنائے اور پولیس کا سبسٹیٹیوٹ رینجرز بنایا. آج آپ رینجرز کو ایک طرف کر کے پھر سے پولیس کی اگر مدد لینا چاہتے ہیں, یہ بات طے شدہ ہے. نہ پولیس پروسیکیوٹ آگے کرے گی صحیح طریقے سے, نہ اس کو عدالتوں میں لوگوں کی سزائیں ملیں گی. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک کیسے لے جانا ہے. مختاری کی تو مخالفت کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے. پیر مظہر الحق صاحب, سر یہ جو رینجرز کے اختیارات میں توسیع کا معاملہ ہے, یہ پتہ نہیں کچھ لوگ پیر مظہر الحق صاحب اس کو ڈاکٹر عاصم کے معاملے سے جوڑ رہے ہیں. کیا خیال ہے جو لوگ ان دونوں معاملات کو آپس میں جوڑ رہے ہیں, کیا یہ صحیح ہے, درست ہے؟ چونکہ شاہد لطیف صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ایک ہی معاملات ہیں. آپ دیکھیں شاہد لطیف صاحب کی اپنی سوچ ہے, اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کچھ عرصے سے کہ اس کیس کو لے کے کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کو اور صوبائی حکومت سندھ کو آپس میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور رینجرز ان سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا یہ اپنی ذاتی رائے ہے, میں نے یہ محسوس کیا ہے, یہ تھوڑے عرصے سے میں نے دیکھا ہے. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے, جو بول رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ابھی کوئی ریفیوزل نہیں ہے. حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم دیں گے توثیق. صوبائی اسمبلی میں معاملہ ہے, وہ قانونی اور آئینی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہاں بھی پیپلز پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے, میرا یہ 100% نہیں تو کم از کم 99% میرا یہ یقین ہے کہ
کہ وہ سندھ اسمبلی کی کلیکٹیو وزڈم بھی اس کامیاب آپریشن کو اور مزید تقویت دینے کے لیے ان کے آپ نے سندھ اسمبلی کی بات کی. آغا سراج درانی صاحب, آپ کا خیال ہے, اسی پہ سوال کر رہی ہوں, آغا سراج درانی صاحب جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور مولا بخش چانڈیو صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم رینجرز کے اختیارات پہ بات کریں گے, اس کے بعد پھر انہیں اختیارات دیے جائیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی رینجرز سے کون کون سے اختیارات لینا چاہتی ہے, چونکہ 4 حوالوں سے تو بات ہو گئی ہے جو اختیارات آپ دیں گے انہیں؟ دیکھیں, میں اپنے بارے میں اپنے خیالات بتا رہا ہوں, آپ دوسروں کے خیالات بتا کے مجھے دوسری طرف نہیں لے جائیں. پیپلز پارٹی جنہوں نے یہ کہا ہے آپ ان سے پوچھیں. سر آپ پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں نا, پیپلز پارٹی کا جواب دینے کے لیے بلایا نا سر آپ کو یہاں پہ. تو میں دے رہا ہوں نا, آپ کو شاید وہ قبول نہیں ہے, اس لیے آپ دوسروں کے نام لے کے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا. پھر آپ جس بات کو یقین کریں, میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ اختیارات رینجرز کو بالکل دینے کا فیصلہ بھی تقریباً ہو چکا ہے, اور یہ اسمبلی کے صرف ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے یہ میڈیا پہ اس طریقے سے تجزیہ نگار حضرات, ان میں بہت ہی محترم اور قابل احترام لوگ ہیں, میں ان پہ نہیں کوئی تبصرہ کر رہا, لیکن وہ اس قسم کے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے یہ انکار ہو گیا ہے. آپ نے خود بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ یہ انکار ہو چکا ہے, حالانکہ انکار مانا تو دینا ہی نہیں ہے, تو پھر اسمبلی میں لے جانے کی بھی کیا ضرورت ہے. چیف منسٹر تو ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں نا کہ اسمبلی میں لے کے گئے ہوں سر, اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ ایک بات تو مانتے ہیں نا کہ کرپشن ایک ناسور ہے اور اس کو مل کے سب کو ختم کرنا ہے, تو ظاہر ہے اعتراض ہونا نہیں چاہیے پیپلز پارٹی کو کہ یہ رینجرز یہ کام کریں یا دوسرے وفاقی ادارے کریں, چونکہ سب میں تو سبھی آ گئے نا, پھر آپ کسی ایک کو باہر نہیں نکال سکتے اس میں سے. یہ آپ اپنے خیالات پہ سر خیالات نہیں ہے سر, یہ سوال ہے, اب جواب تو نہیں چلتا رہے گا, میں سوال کریں گے تو آپ جواب دیں گے نا سر. اگر میں آپ سے جی اگر میں آپ سے اتفاق نہیں کروں تو آپ مجھے بولنے نہیں دیں گی. نہیں سر, ایسا آپ بولتے رہیے, میں آپ سے ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا. سر نہ ملائیں, میرے اپنے خیالات ہیں, آپ کے اپنے. بالکل سر, آپ دیکھیں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے آپ کو بلایا نا, ابھی آپ نے اپنے خیالات کا یہ اظہار کیا کہ آپ کے خیال میں رینجرز کو اختیارات ملنے چاہیے. اب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ کیا رینجرز کو پولیسنگ کے اختیارات ملنے چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ مجھے بولنے نہیں دے رہی, میں اس لیے خاموشی جواب دیجیے. نہیں, آپ مجھے بیچ میں پھر کاٹ دیں گے. اچھا, آپ اپنے خیالات بتا دیجئے. سر میرے خیالات سب جانتے ہیں, آپ جواب دے دیں تاکہ پولیسنگ کے اختیارات دینے چاہیے رینجرز کو. میں بالکل دینے چاہیے, یہ دے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, آپ تو بھول رہی ہیں. آپ معاملے کو الجھانے کے بجائے اس کو سیدھی طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت تک یہ اختیارات کس نے دیے تھے, اور یہ ضرورت بھی ہے اس کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری تھا یہ آپریشن کو, یہ پولیس اختیارات کے بغیر. لیکن میں ایئر مارشل صاحب سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ پولیس ٹوٹلی کوئی فیلڈ آرگن ہے. ایسا ہوتا تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف ثانیہ صفورہ گوٹ کے بارے میں سندھ پولیس کی کارکردگی کے اوپر ان کو خراج تحسین پیش نہیں کرتے, ان کو مبارکباد نہیں دیتے. یہ مکمل طور پہ یہ کسی کے اوپر یہ کرنا, یہ دونوں کی ایک ٹیم ورک ہے. میرے خیال میں رینجرز کو کافی سپورٹ پولیس بھی کر رہی ہے, پولیس میں اچھے افسران بھی ہیں, برے بھی ہیں. میں یہ مانتا ہوں, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پولیس کا سسٹم سارے پاکستان میں خراب ہے, لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کرپشن بھی صرف سندھ میں اور کراچی میں نظر آ رہی ہے, سارے پاکستان کو چھوڑ کے یہ سندھ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل ایک تاثر عام ہے. ابھی آپ نے خود بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود یہ کہا کہ 3-4 مہینے تک وہ ایک آدمی آپ کے پاس تھا, تو ابھی تک آپ اس کے خلاف کوئی گواہیاں کورٹ میں کیوں نہیں پیش کر سکے؟ ابھی بھی آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ایک قانونی ماہر ہونے کی حیثیت میں, کہ میں یہ آپ کو قانونی ماہر ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں. کل بھی میں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا. ابھی سر تھوڑا سا آگے چلیں. اچھا, آپ کو نہیں شاید پسند نہیں سر, بہت پسند آ رہی ہیں مجھے آپ کی باتیں, دراصل اسی لیے میں آگے بھی چلنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کی اور بھی اچھی باتیں ہم سن لیں. عدالت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو پولیس نے رپورٹ دی ہے یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اور یہ آپ کو میں بھی یہ بھی بتا دوں کہ جو کرمنل جو کیسز ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. اگر آج پروسیکیوٹ, سر اب سوال کرنے کا موقع دینا سر, پروسیکیوٹ کون کرے گا, پولیس یا رینجرز؟ ایک سوال, اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر عاصم سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دینی چاہیے تھے. بس یہ 2 باتیں بتا دیں. دیکھیں, یہ پروسیکیوشن سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, اور یہ سارے کیسز بنا کے یہ حوالے کیے جائیں گے پروسیکیوشن برانچ کو. پروسیکیوشن برانچ ان کو کورٹ میں لے جائے گی. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عدالت جو ہے وہ پولیس کی رپورٹ سے پابند نہیں ہے کہ اس کو قبول کرے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ آپ کو شاید علم نہیں ہے. اس کو آپ یہ کورٹ دیکھے گی, اور کورٹ بھی ہائی کورٹ کا جج ہے, یہ جس کے پاس آج بھی ان کو پیش کیا گیا تھا, وہ ہائی کورٹ کا بہت ہی ایک ایماندار جج ہے.
وہ فیصلہ کرے گا پیر مظہر الحق صاحب، کیس جو ہے یہ پولیس کی رپورٹ. بالکل ٹھیک سر، سارے جواب آپ نے دیے. میں دوبارہ بھی آپ کے پاس ابھی جب دوبارہ ہم بات کرتے ہیں تو اور سوالات اور اپنی نالج میں اضافہ کریں گے آپ کے ذریعے. خالد افتخار صاحب، سر پیپلز پارٹی سندھ حکومت جہاں پر کر رہی ہے وہاں پر آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں. رینجرز کو اختیارات اگر کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا لمیٹڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ایم کیو ایم یہ چاہے گی کہ آپریشن کراچی آپریشن پہلے کی طرح ہی جاری رہے؟ شکریہ پارس. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ قرارداد کا متن کیا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا. جو یہ قرارداد لے کر آئیں گے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے، اس میں یہ جو الفاظ کا استعمال کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے ہمیں اپنا جواب دینے کے لیے. کہ اگر یہ سمپل سی قرارداد لے کر آتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کے الفاظ کو جانچنا. کیا آپ چاہیں گے کہ پرانے اختیارات رینجرز کے بحال ہوں؟ دیکھیں پرانے جو اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپریشن شروع ہوا تھا، جو اختیارات دیے گئے تھے، یہ ایم کیو ایم کا مطالبے پہ شروع ہوا تھا. اور ایم کیو ایم نے اس پورے آپریشن کے دوران متعدد دفعہ جو بھی اس قسم کے واقعات جو ہم نے سمجھے کہ قانون سے ماورائے قانون ہیں، ماورائے انصاف ہیں، اس پہ ہم نے اپنا عینی احتجاج بھی وقتاً فوقتاً ساتھیوں کی شہادت کے حوالے سے، سر ایم کیو ایم نے جو کیا ہے نا وہ سب کے سامنے کراتے رہے. مجھے سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں ایم کیو جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اختیارات کو چیلنج کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں؟ اور دوسری بات وہی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کو سارے اختیارات واپس ملنا چاہیے؟ وہی بس اس کا جواب دیں. دیکھیں میں وہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اگر اپنا معافی الضمیر اس جواب میں نہیں دوں گا تو میرے خیال سے یہ میری بات کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ ہو نہیں پائے گی. ایک بات سمجھنے کی کوشش کی جائے اگر آپ کی اجازت سے، کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 147 ہے یہ تو 27 مہینے پہلے موجود تھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 60 ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ اسے ریٹیفیکیشن ہونی چاہیے سندھ اسمبلی سے. یہ سندھ اسمبلی پورے 27 مہینے تک انتظار کرتی رہی. ٹھیک ہے، اور اب جبکہ اختیارات ختم ہو گئے اور آخری دن تک اور آخری وقت تک انتظار، 1 مہینہ پہلے بھی اگر یہ قرارداد لے کر آئی جاتی اور یہ ہو جاتا، میں نہیں سمجھتا ہمیں کسی بھی ایک انسٹیٹیوٹ کو اس طریقے سے ایمبیرسنگ پوزیشن میں لے کر آنا چاہیے جو ہمارے لیے اچھا کام کر رہا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ لیگلی سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے؟ میرا نہیں، میں نہیں، یہ پیپلز پارٹی کی میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بیڈ گورننس کے اندر سے ایک بیڈ گورننس یہ ہے کہ لے کر یہ اس طریقے سے آنا کہ جب اختیارات ختم ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ نے اسمبلی کی سے ریٹیفائی کرانا، تو یہ تو آپ کو 2 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا اسمبلی کے اندر. سر ایک بات بتاؤں آپ کے افتخار صاحب، خالد افتخار صاحب، سر دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹ کر رہی ہے اختیارات کے معاملے پر. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم اس معاملے میں کہاں کھڑی ہے؟ چونکہ کہنے والے کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے لیے بڑا زبردست موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کا. میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کنفرنٹ نہیں کر رہی. اس وقت تک کنفرنٹ نہیں کیا جب تک اس پورے آپریشن کو کرپشن کے علاوہ جو دیگر معاملات کی طرف تھا. جس طریقے سے ڈاکٹر عاصم کو کا کیس ہوا اس کے بعد سے یہ سارے دہشت گردی کی دفعات خارج کر دی، آپ کہہ رہے ہیں کنفرنٹ نہیں کر رہی. اس کے بعد سے دیکھیں تحفظات اس کے بعد سے شروع ہوئے. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ہی پروگرام میں شرجیل میمن صاحب جو ان کے وزیر اطلاعات تھے کتنے خوش ہو کے جو ہے وہ اس آپریشن کے حوالے سے ساری چیزیں بتایا کرتے تھے اور رینجرز کو سپورٹ کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے موجود اور ان کے علاوہ کوئی بولنے والا بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایم کیو ایم کی تھوڑی بہت مرضی بھی شامل ہے. خرم شیر زمان صاحب، سر کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے نا وہ سمبل ہیں جو کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نیکسس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کے ہاسپٹل میں دہشت گردوں کا علاج ہو رہا تھا، چاہے ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہو یا لیاری کے گینگسٹر سے ہو، اور یہ بھی بتایا گیا نا کہ کون کون پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ کال کرتے تھے. تو کیا خیال ہے جب یہاں پر یہ سب ایک تھے تو یہ رینجرز کے اختیارات دینے کے معاملے پر یہ الگ الگ کیوں ہیں، یا یہ سب آپ کو نورا کشتی لگ رہی ہے؟ دیکھیں پارس، میں آپ کو بتاؤں کہ میری نظر کے اندر تو ان کو بیسیکلی بلیک میل کیا جا رہا ہے اس وقت عوام کو، کراچی کی سندھ کی عوام کو، پورے پاکستان کی عوام کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. ہمارے افواج پاکستان کو، ہماری رینجرز کو ایسا لگتا ہے کہ نیچا دکھایا جا رہا ہے. کراچی کی عوام خوش، تاجر برادری خوش، حالات بہتر، کراچی کی روشنیاں واپس بحال ہو گئی ہیں،
ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی ہے، کراچی کے جو الیکشنز ہیں وہ پرامن طریقے سے ہو گئے ہیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ اصل میں سارا کہ جب سے ڈاکٹر عاصم کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے اور جب سے ان کو یہ معلوم چلا ہے کہ اور ان کی پلاننگ میں باقی منسٹرز کے اوپر اور جو کرپٹ افسران ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، تو اس کے بعد ان سر آپ اپنی قرارداد آج لے کر آئے ہیں. ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی قرارداد ایم کیو ایم کے ساتھ شیئر ہی نہیں کی، کیوں نہیں لائے آپ؟ بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ میں نے اپنی قرارداد شیئر کی ہے اور انہوں نے اس کو میرے خیال سے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اس کے اوپر انہوں نے سائن نہیں کری. فنکشن لیگ نے اس کے اوپر سائن کیا ہے. خواجہ اظہار کہہ رہے ہیں ہم سے کچھ شیئر نہیں کیا آپ نے. جماعتوں نے جو اپوزیشن میں ہیں انہوں نے سائن کری ہے. لیکن دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے شہریوں کو دہشت گردوں کے اور معاشی دہشت گردوں کے رحم و کرم کسی حالت میں چھوڑنے والی نہیں ہے. آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کیوں نہیں آپ کا ساتھ دے رہی؟ وہ کیوں ڈینائل دے رہے ہیں کہ انہوں نے آپ نے قرارداد ان کے سامنے رکھی نہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے؟ کیوں یہ چاہ نہیں رہے ہیں آپ کا ساتھ دینا اس ایشو پہ؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کو اس بات کا بالکل یقین دہانی دلائی ہے کہ آپ کے میئر کے جو اختیارات ہوں گے، جو فائنینشیل پاورز کی آپ کو ضرورت ہے، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ اس وقت ڈیپینڈ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی یہ غلط کر رہے ہیں. سر انہوں نے دیکھ لیا نا کہ اسمبلی میں آپ کے پاس کہاں ساتھ کھڑے ہوں. بلدیاتی انتخابات میں ووٹ دینے کے لیے بھی لوگ نہیں تھے اور اسمبلی میں بھی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، تو شاید وہ یہی بات سوچ رہے ہیں. ہم سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، 4 ایم پی ایز ہیں ہمارے، اور اس کی بہت ایک امپورٹنس آپ یہ نہ سمجھے. پاکستان تحریک انصاف ایک نیشنل جماعت ہے. جب پی ٹی آئی آواز اٹھاتی ہے، چاہے خالی اگر ایک اس کا ممبر بھی تو اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن یہاں 2/3 حقیقت ہے وہ حقیقت یہی ہے. ٹھیک حقیقت یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ رینجرز کسی حالت میں پیچھے نہیں ہونے والی ہے. ایک سوال کا جواب اور دیں پھر ذرا آگے چلیں گے. آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپنے آپ کو بچا رہی ہے. میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم کو بچا لے گی، چونکہ اب تک رینجرز کے اختیارات میں توسیع نہیں کی گئی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم بھی بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے کیا کوئی ان کی آپس میں بات چیت ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے کہ ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے، چونکہ یہ دونوں اختیارات سے حکومت نے دینے ہیں؟ اسمبلی میں بھی ضرورت پڑی تو ظاہر ہے ایم کیو ایم کی ضرورت پڑے گی پیپلز پارٹی کو. دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اس طرح کا فیصلہ لے گی. اور دوسری بات میں آپ سے بتاؤں کہ ڈاکٹر عاصم نہیں بچ سکیں گے. عوام سب سے پہلے ساتھ ہے. سپریم کورٹ آپ کے سامنے کھڑی ہے. سپریم کورٹ کی آرڈرز کے اوپر جو آج تک اتنی حدیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کراس کیے، جو میری نظر نہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ کام کری رینجرز. یہ آج دیکھیں نا کہ آج جو یہ سی ایم صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، ان کی سیریسنس آپ کو نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے دور سے جو ہے کرپشن چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ منتخب ہوئے بغیر وزیر اعظم بن گئے تھے. یہ واقعی شاہد لطیف صاحب میں ذرا چاہوں گی جو پاکستان تحریک انصاف کے خرم شیر زمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بچانا چاہیے گی. اس سے دوسری بات یہ کہ دیکھیں سندھ حکومت کے ہاتھ میں ہے نا بلدیاتی اختیارات، جس کے لیے ایم کیو ایم جدوجہد کر رہی ہے، اور رینجرز کے اختیارات دونوں سندھ حکومت نے دینے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیچ میں کچھ بات چیت چل سکتی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان؟ دیکھیں ایم کیو ایم کے اس وقت جو خیالات ہیں وہ تو ان کے جتنے ریپرزینٹیوز ہیں میں سمجھتا ہوں ٹی وی پر آ کر بڑا کلیئر وہ بات کر رہے ہیں. مجھے اس وقت ان میں کوئی وہام نظر نہیں آ رہا. کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے کم از کم جو سننے میں دیکھ رہا ہوں وہ تو چاہتے ہیں کہ جو رینجرز ہیں ان کے اختیارات بلکہ بحال ہو جانے چاہیے تھے. دیکھیں سب سے بڑا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ جب مدت پوری ہونے کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو اٹھانا تھا آپ نے. مدت سے پہلے سنجیدگی کا عالم دیکھیں. اور یہ جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے جو ہے جو رساکشی کی جا رہی ہے، کیا یہ سارے معاملات اگر اسمبلی میں بھی لے کے جانے تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے ایکسٹینشن دی تھی اس وقت آئین نہیں یاد آیا آپ کو. جب چاہو آئین کو استعمال کر لو اور جب اپنا مقصد ہو آئین کے بغیر کام چلا لو. تو بات یہ ہے کہ اول تو یہ کہ مدت ختم ہونے سے پہلے اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا. اس کے اوپر اگر اسمبلی بھی جانا تھا تو بات ہونی چاہیے تھی. اب جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے اس وقت تک کوئی نیگیٹو سگنل کم از کم نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی ایسا ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی بیٹھے ہیں اس معاملے کو. سر آپ کو پتا ہے 8 دسمبر کو عامر خان صاحب نے 9-0 پر ڈی جی رینجرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اختیارات دینا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ آپریشن پہلے کی طرح چلے. سر وہ تو ہاتھ جوڑ کے ان سے کہہ رہے تھے کہ پلیز ہمارا پیچھا چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ آج جو پی 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 کر رہی ہے ایم کیو ایم، کم از کم اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ایم کیو ایم پہ ہوا تو ان کی طرف سے آہوزاری ہوئی، آوازیں اٹھی. ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے فوج کے خلاف بہت ساری باتیں کی. مگر بات یہ ہے کہ اتنی دیر آپریشن چلنے کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں شاید ایم کیو ایم کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر اب چھوٹ نہیں ہے. اوکے سر میں بریک لے لوں.
اب چونکہ اصل آدمی پکڑا پی 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 کا گیا ہے اور پی 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 کے اس بڑے آدمی کے ذریعے اور بڑوں کے نام آنے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس ٹیسٹ کیس کو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی پی 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 اس معاملے میں اپنی پوری توپیں جو ہیں ان کا رخ جو ہے وہ رینجرز کی طرف کرتی ہے. جو اصولی موقف ہے صوبائی خود مختاری کا وہ کہاں پر ہے؟ ذرا بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا خالد افتخار صاحب، بریک میں بھی جو ہم بات کر رہے تھے سر، آپ ایک ذرا میں سوال آپ سے کر رہی ہوں، ذرا اس کے جواب کو کلیئر کریں. اور دوبارہ آپ سے سوال کر رہی ہوں، پہلے بھی کر چکی ہوں سر، اگر رینجرز کے اختیارات میں سے جو کرپشن ہے اس کے خلاف کارروائی کو نکال دیا جائے کہ وہ نہیں کر سکتے، تو ایم کیو ایم کا رد عمل کیا ہوگا؟ چونکہ اگر یہ نکال دی گئی پھر تو صرف کہا جاتا ہے آپ ہی میدان میں کھڑے ہوں گے نا، چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو آپ سے لنک کیا جاتا ہے اور کرپشن کی پیپلز پارٹی سے. ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس آپریشن کا دائرہ جو ہے پورے سندھ میں ہونا چاہیے، اور کرپشن کے حوالے سے خاص طور پر رینجرز اور ایف آئی اے جو کام کر رہی ہے، اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مجوزہ ایک بات سامنے آ رہی ہے، شاید وہ اس طریقے سے کچھ کر رہے ہیں کہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ سی ایم صاحب کی اجازت درکار ہونی چاہیے. قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل اختیار ہونا چاہیے رینجرز کو کہ وہ جو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، جنہوں نے سندھ کو لوٹ کے کھا لیا، اور پچھلے 7-8 سالوں سے جس طریقے سے اربوں کی کرپشن کی گئی ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کی گئی ہے، اور جس طریقے سے سارے یعنی مختلف کہیں لانچوں سے پیسہ برآمد ہو رہا ہے، تو گھروں سے پیسہ برآمد ہو رہا ہے، ایئرپورٹ سے برآمد ہو رہا ہے اربوں روپے. سر ابھی پیر مظہر الحق صاحب کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں، دیے جائیں گے سر، لیکن اب میں سوال آپ سے کر رہی ہوں کہ فرض کریں اگر اختیارات نہیں دیے جاتے تو ایم کیو ایم اپنے احتجاج کو اسمبلیوں تک محدود رکھے گی یا آپ باہر بھی نکلیں گے؟ دیکھیں یہ جو کرپشن کے حوالے سے جو اصل اکنامک کرپشن ٹیررزم، میں تو اسے کہوں گا کہ یہ اکنامک ٹیررزم جو پورے صوبے کے اندر کر دیا گیا ہے، یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور اس نے بالکل سندھ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. جو سندھ وہ صوبہ تھا جو تعلیم میں پہلے نمبر پر تھا، آج تیسرے چوتھے نمبر پر آ چکا ہے. اسی طریقے سے تعلیمی سہولیات کے ساتھ ساتھ جو صحت کی سہولیات ہیں، سر ویسے آپ ایسی باتیں نہ کریں، سابق وزیر تعلیم ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی ان کے دور اقتدار میں بھی جس میں یہ وزیر تھے، اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود نثار کھوڑو صاحب آن ایئر کھڑے ہو کر جو ہے وہ باتیں بتاتے ہیں. سر دیکھیں ایسی باتیں نہ کریں، انہوں نے 400 بنگالیوں کو ٹیچر بنا دیا میرے لیے بہت محترم ہے، لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سب بیڈ گورننس موجود ہے، یہ سارا کرپشن موجود ہے. اسی وجہ سے جو ہے پاکستان پیر مظہر الحق صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو ضرور دیں سر. یہ کہہ رہے ہیں سر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں نا وہ 1425 اسامیاں تھیں، آپ نے 13,000 اس میں بھرتیاں کی، سندھی پڑھانے کے لیے آپ نے 400 بنگالی اور 400 گلگتی بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کو بھرتی کیا. یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا تعلیم کے لیے. سر فوٹو کاپیوں کے اوپر جو ہے وہ اپائنٹمنٹ لیٹر دیے گئے ہیں. جی پیر مظہر الحق صاحب اب مجھے بولنے دیں گے، ورنہ آپ جو مرضی آئے کہتے ہیں. نہیں سر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل یہ صحیح ہے. یہ افسران نے غلط کاریاں کی، جس کی میں نے رائٹنگ میں چیف منسٹر کو شکایت درج کی، اور چیف منسٹر نے اس پہ افسر پہ ایکشن اٹھائے جنہوں نے یہ غلط کام کیے. یہ منسٹر کا کام نہیں ہے کہ ٹیچر بھرتی کرے، یہ ڈائریکٹرز کا کام ہے، اور میں آن ریکارڈ ہوں. میں نے اس کی شکایت کی، 19 گریڈ کا افسر تھا، میں خود اس کو نہیں ایکشن لے سکتا تھا. سی ایم نے اس کے پر اینٹی کرپشن میں کیس بھی کروایا، اس کو نوکری سے نکالنے کا آرڈر کیا، جس کا آج 2014 سے وہ فائل سی ایم کے پاس پڑی ہے. میں نے اسی وقت نثار کھوڑو صاحب جو آپ کی پارٹی کے، انہوں نے سارے الزامات آپ کے اوپر رکھ دیے ہیں. سر اگر یہ باتیں جھوٹی ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، سر آپ کا نام لے کے بات کی ہے، انہوں نے کیوں نہیں دیا آپ کا ساتھ؟ سر آپ لڑائیں نہیں ہمیں. سر آپ نہ لڑیں، کرنے کی تو بات ہی نہیں. صاحب جب وزیر تعلیم، آپ تو بولنے نہیں دیتی، آپ تو کیسے پروگرام اینکر پرسن ہیں؟ کمال ہے. میں آپ سوال پوچھ کے پھر جواب بھی خود ہی دے رہی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قطعی یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے، یہ وہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ پھر آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے پھر وہ اس کی معنی وہ خود کر رہے ہیں. یہ افسران جب کرتے ہیں تو ہمارا کام ہے ان کے اوپر ایکشن اٹھانا. ہم نے ایکشن اٹھایا،
اور وہ 2014 سے وہ سی ایم ہاؤس میں وہ سمری پڑی ہوئی ہے. آپ تو رینجرز کی بات کر رہے ہیں کہ 5 دن 10 دن دیر ہوئے, وہ تو 1 سال سے اس کو افسر کو نکالنے کی سمری جو ہے وہ سی ایم کے پاس پڑی ہوئی ہے, ابھی تک انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. یہ بات نہیں, اگر فیصلہ وقت پہ کر دیتے تو یہ بات نہیں. لیکن بات یہ کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں, میں تو ان کی حمایت میں بولنے والا تھا اور بول رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا دائرہ اختیار اندرون سندھ تک بڑھایا جائے, میں نے اوپنلی ٹی وی چینل پہ بھی اس کی حمایت کی کہ یہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ حالات صرف کراچی میں نہیں ہیں, یہ سارے سندھ میں یہ صورتحال ہے, اور یہ بالکل اس کے اوپر ایکشن کر. اور میں بتاؤں, پیپلز پارٹی بحیثیت ایک پارٹی کے رینجرز کو لانے کی خود ذمہ دار ہے, اور خود انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام میں ہماری آپ مدد کریں, اور فیڈرل گورنمنٹ نے صرف اس کی کنسنٹ دی ہے. اور یہ دیکھیں آپ ایک پولیٹیکل نہیں ہوتی تو پہلے دن سے اس کو ہم مخالفت کرتے. اب میں اس وقت میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, لیکن میں سوال وہ جو کرپشن کی بات ہوئی تھی نا کہ وہ 13,000 اسامیاں ہیں بھرتی کیے گئے ٹیچرز کو, تو دیکھیں وہاں پہ اب سوال بنتا تھا نا کہ سندھی پڑھانے کے لیے بنگالی رکھے گئے کہ وہ سندھی پڑھائیں گے, ایک بات. اور افسروں کو کیا سزا دی گئی سر؟ میں نے اس کو جواب آپ کو دیا اتنی تفصیل کے ساتھ کہ جس افسر نے یہ حرکت کی, میں نے اس کے خلاف چیف منسٹر کو رائٹنگ میں 21 دسمبر 2012 کو وہ میں نے شکایت پیش کی, جو میرے پاس ابھی بھی کاپی پڑی ہوئی ہے. دیکھیں آپ ایک افسر کے غلط کاری کو کسی منسٹر کے گلے میں ڈالیں تو آپ کی مرضی ہے. سر یہ بہت غلط بات ہے کہ کسی کا کیا کسی اور کے گلے ڈالا جائے, لیکن نثار کھوڑو صاحب نے بات کی تھی نا, لیکن اگر افسروں نے یہ کام کیا تو ان کو سزا ملنی چاہیے. جب وزیر تعلیم تھے ان کے دور میں یہ ہوا. آپ دیکھیں ہمیں لڑائیں نہیں, ہم آپس میں نہیں لڑیں گے پلیز. نہیں سر, لڑنا تو بالکل بھی نہیں چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, پہلے بھی ایسی نہیں لڑنا چاہیے اور سارے اختیارات بھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا کب کہا, آپ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے دور میں یہ ہوا تھا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس دور میں نے نشاندہی کی ان کے اوپر. سر اگر آپ کے دور میں ہوا, آپ کے انڈر ہوا, آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ اس وقت وزیر تعلیم تھے تو ذمہ داری آپ کی بنتی ہے نا سر, کسی اور وزیر کی تو نہیں بنتی ہے. نہیں میں نے آپ میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ میں نے اس کی نشاندہی کی, میں نے چیف منسٹر کو رائٹنگ میں شکایت کی. آپ سن نہیں رہی ہیں یا جان بوجھ کے اس کو؟ سر میں سب سن رہی ہوں, لیکن جو ایلیگیشنز لگے ہیں وہ تو آپ سے پوچھنا ہے نا. اگر عدالت اس کو آپ کو کلین چٹ دے دے گی تو ہم نہیں کریں گے سوال اس کے اوپر. میں تو آپ کو جواب دے رہا ہوں نا. آپ نے یہ پروگرام اگر اس پہ کرنے آپ الگ سے کر لیں, میں آپ کو میں ضرور کروں گی سر, اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. بالکل سر, ہاں بالکل کریں گے. سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے یہ کام کیا. پرسن سے ڈرتا نہیں ہوں سر, آپ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے. سر ہم نے بات چیت کرنے کے لیے آپ کو بلایا, ڈرانے کے لیے تھوڑی بلایا ہے. کاٹ کے یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید آپ بہت اچھی اینکر پرسن ہیں, بالکل ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن اس طرح سے بات کر کے کسی کو ہیرسمنٹ نہیں سر, بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ آگے وہ کبھی یہ کام نہ کریں اور کام کرتے ہوئے سوچیں. جواب بھی دیتا جا رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود آپ میری بات کو سنا انسنا کر کے اور دوبارہ حیرت ہو رہی ہے نا, حیرت ہو رہی ہے کہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ان افسران پہ. آپ کے خود بھی میڈیا میں جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو کالی بھیڑوں کو نکال کے لائیں سر, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں, میڈیا کو بھی صاف کریں. ٹی وی کا معاملہ تھا, آپ کے سارے سر آپ کا احسان ہوگا ہم پر, یہ نکالیں میڈیا کے کالی بھیڑوں کو بھی نکالیں. رسوا کیا وہ اتنی جعلی ڈگری والا کیس, آپ اس کے اوپر چپ کیوں گے؟ خاموش. نہیں کوئی چپ نہیں ہوا, پروگرام ہوئے, بات کی ہے, جہاں غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہا جائے گا. ڈاکٹر عاصم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ڈاکٹر عاصم کا معاملہ ہے سر, آج تو پروگرام ان پہ ہے, میں ڈاکٹر عاصم پہ پروگرام کر رہی ہوں, میں کسی اور ایشو پہ بات کروں. ٹی وی پہ جو اس وقت جو موجود تھے اینکر پرسن جو وہاں کے چیئرمین بنے بیٹھے تھے, اور ابھی دوسرے چلیں سر, ایلیگیشن ہوتی ہے تو سوال بنتا ہے نا, سوال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ضرور آپ کے ساتھ ایک پروگرام کروں گی اور ساری اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, چونکہ اس حوالے سے کافی کمپلینٹس ہیں. ڈاکٹر عاصم کا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے, چلیں سر ٹائم کم ہے, ذرا باقیوں کو بھی ٹائم دے دوں. پاکستان کو جس نے رسوا کیا اس معاملے کو آپ نے بھلا دیا. نہیں سر, ہم نہیں بھلاتے, ضرور کریں گے. شاہد لطیف صاحب اور خرم شیر زمان صاحب, آپ سے ذرا آخر میں بات کرتی ہوں. لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے, سب یاد رکھتے ہیں سر, وہ سب یاد رکھتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت کون لے کے گیا, کہاں لے کے گیا, کیوں نہیں دے رہا, کہاں ہے. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب, سر ضرور جھانکنا چاہیے سب کو, بالکل ٹھیک ہے, آپ ہیلپ کریں اس میں, برے لوگوں کو سائڈ پہ کریں. شاہد لطیف صاحب سر, اگر ایک طرف سوال کر لوں نا, ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا. آپ کے ساتھ ایک سولو شو رکھوں گی, اس پہ ہم سارے ان ایشوز پہ بات کریں گے. بات بھی خود کر رہی ہیں, پھر ٹائم بھی سر وہ جواب نہیں آ رہا نا, وہ بات گھوم رہی ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, پروگرام کا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. شاہد لطیف صاحب سے یہ بتا دیں سر کہ اگر اختیارات, سر ایک سیکنڈ سر پلیز, ٹھیک سر, دوسرا سوال اب کر لیتی ہوں نا, پہلے کا جواب نہیں ملا تھا. شاہد لطیف صاحب اگر اختیارات نہیں دیے گئے سر, تو یہ بتا دیں کہ پھر کیا اسٹیبلشمنٹ اس کو برداشت کر لے گی اس بات کو, اور اگر سندھ حکومت نہیں دیتی تو مرکز کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے رینجرز کو واپس بلانے کے علاوہ؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرکز کو اپنا کردار ہر صورت ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرکز اس چیز کا کریڈٹ لیتا ہے کہ کراچی کے حالات بہتر کرنے میں مرکز نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ اگر آپ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں، اور آج اور آپ کے وزیر داخلہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اب تو ہم فیز 2 میں جا رہے ہیں، کراچی کے آپریشنز کے بارے میں کہا تھا نا، یہ کیسے ہو گیا کہ ہم فیز 2 میں جا رہے تھے، اس کو تیز کرنے جا رہے تھے، اور یکدم وہاں سے ایک التوا کا شکار ہو گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے جیسے ابھی پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری نیت کا کوئی مسئلہ نہیں، مگر سوال تو اٹھیں گے کہ آپ نے اس کو وقت سے پہلے طے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اسمبلی سے اجازت لینی تھی، آپ کیوں نہیں گئے؟ یہ وقت گزارنے کے بعد آج ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں نا آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم دینے والے ہیں۔ بھئی آپ دیتے، اگر معاملہ کلیئر تھا تو آپ دیتے۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں، دیکھیں جیسے میں نے نام لیا ڈاکٹر عاصم کا کہ انڈیویجولز میں وہ آج آپ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ ان کے ہاں سے اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام نکلنے ہیں، اور جو ابھی تک شواہد ہیں ان کے مطابق وہ بہت سارے لوگوں کے نام لے چکے ہیں۔ میں اب آتا ہوں، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اختیارات دیے جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں سر؟ اگر یہ اختیارات نہیں دیتے تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اختیارات، خصوصی اختیارات دیے جا سکتے ہیں رینجرز کو؟ کیوں نہیں دیے جا سکتے جی؟ یہ مرکز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر مرکز جو ہے وہ اس موقع پہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو پھر مرکز کا کیا رول ہے؟ آپ پروونس پہ چھوڑ کے کراچی کے جو حالات، اسی طرح کراچی بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، آج آپ کیا کراچی کو واپس ان حالات میں لے جانا چاہتے ہیں؟ کراچی کے ساتھ آپ یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی اس کا سولوشن چاہتے ہیں تو پھر رینجرز نے سب کچھ اکٹھا کیا ہے، وہی پروسیکیوشن کریں، وہی عدالتوں تک لے کے جائیں، یہ پولیس کے ذریعے معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ خرم صاحب ذرا لاسٹ کامنٹ اس کے اوپر کر دیں سر، اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا جو لوگ چاہتے ہیں تو کیا آپ دیکھتے رہیں گے کہ لوگ اپنی منمانی کرتے رہیں؟ کیا کریں گے؟ کس طرح روکے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اختیارات نہ دیے گئے تو پاکستان تحریک انصاف صوبے بھر میں سڑکوں کے اوپر ہوگی، کسی حالت میں ہم ان کو یہ لوٹ مار نہیں چلانے دیں گے، یہ دہشت گردی کی اجازت، معاشی دہشت گردی کی ان کو نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، ٹکراؤ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن تحریک انصاف افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، رینجرز کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ بات کرتے ہیں لیکن وہ ثابت تو ہوتی نہیں ہے نا، پیپلز پارٹی یہی کہتی ہے کہ ثابت تو ہوتا نہیں ہے، کچھ صرف باتیں ہی ہیں، الزامات ہی ہیں، کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ ذرا لاسٹ کامنٹ آپ مجھے بتائیں گے ثابت کرنے کے کیا یہ سندھ کی پولیس ثابت کرے گی؟ جو پوری سیاسی بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں انہوں نے ثابت کرنا ہے کیا؟ آپ یقین کریں کہ آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کھڑا ہے، اگر یہ کوئی اپنا ڈیسیجن دے گی بھی تو سپریم کورٹ ہو گیا، ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو آپ یہ دیکھ لیجئے گا اختیارات ملیں گے اور ان کا صفایا ہوگا جتنی بھی کرپٹ افسران یہاں پہ موجود ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا، سب کو مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔